बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी प्रोग्राम सफ़रे हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू मकासिद हज, तारीख़ हज और फ़ज़ाइल हज, और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियोज़ में अहम शख्सियात मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए अल्लामा डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब को, और प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों का आपका बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह तबारक व तआला आपका अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। डॉक्टर साहब, आगाज़ आपसे मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस हवाले से फरमाइए कि खाना काबा की तामीर जो है वो कब हुई, कैसे हुई जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सफ़र हिदायत प्रोग्राम में और इतने अहम और ज़रूरी मौजू पर जो है गुफ्तगू के लिए मुझे भी शरफ़ बख्शा। अल्लाह ताला इसमें आपकी काविश और रोज़ न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की काविशें जो है कबूल फरमाए, आमीन। और ये सफ़र हिदायत ता क़यामत जारी व सारी रहे। ये मुबारक सफ़र है, और आज के दिनों में चूँकि ये अय्याम हज हैं, तो वो आशिकान रसूल के और ग़ुलामान रसूल के जो हुज्जाज कराम के काफ़िले हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हरमैन शरीफैन की मुबारक सरज़मीन पर कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँच रहे हैं। तो इन दिनों में हज का फ़लसफ़ा, हज की मकसदियत और हज की ये तारीख़ और ये अज़मत और बैतुल्लाह शरीफ की अज़मत, उस बारगाह की अज़मत जिसको अल्लाह ताला ने इतनी शान और मर्तबा अता फ़रमाया, तो ये समझना ज़रूरी है जी। मैं समझता हूँ कि हाजी तो लोग बन जाते हैं, लेकिन हज की अज़मत और फ़लसफ़े को समझे बग़ैर उस बारगाह की हाज़िरी वो शरफ़ नहीं रखती कबूलियत का, जो असल मुद्दा और मकसद है। सुभान अल्लाह। अगर ये प्रोग्राम इस नोयत के किए जाएँ जिसमें वहाँ जो हुज्जाज कराम हैं उन्हें भी रहनुमाई और हदायत नसीब हो, और जो लोग वहाँ जा नहीं सके, अभी इस ख्वाहिश में हैं, तमन्ना में हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। उनके लिए भी ज़रिया हदायत बने। सुभान अल्लाह। तो ये बैतुल्लाह शरीफ और फिर सरज़मीने मदीना मुनव्वरा पर गुंबद खज़रा जो है, ये अहले ईमान की मोहब्बतों, अकीदतों का, ईमान का ये मरकज़ है। सुभान अल्लाह। इसके लिए जो है अहले ईमान तड़पते रहते हैं, तमन्ना करते रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने उस मकाम को इतना अजीम मर्तबा और मकाम अता फरमाया, बेशक, कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन जी। सुभान अल्लाह। रब ताला ने बैतुल्लाह शरीफ का जो तारफ़ करवाया, फरमाया ये पहला घर है बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह ताला का, जो मक्का मुकरमा में बनाया गया। सरज़मीने मक्का मुकरमा को ये एजाज़ हासिल हुआ कि पहला घर जो रब्बे ज़ुल जलाल का रुए ज़मीन पर बनाया गया है, वो मक्का मुकरमा में बनाया गया। सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुबारकन फरमाया, ये मुबारक है, बरकतों वाला है। सुभान अल्लाह। कतई कलामी माफ़ डॉक्टर साहब, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ये दरख्वास्त की अल्लाह तबारक व तआला से कि यहाँ पे ना तो कोई इबादत गाह देखता हूँ, ना वो सिलसिला देखता हूँ जो अर्श पर जो है वो मैं देखता था, और ना वो घर देखता हूँ कि जिसके गिर्द जो है फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। तो पहली दफ़ा जो इसकी तामीर हुई, हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने ही इसकी तामीर की। ठीक है। फिर बाद के अदवार में और भी लोगों को ये सादत मुयस्सर रही, लेकिन जो मौजूदा है, जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की जो तामीर काबा है, वो ज़्यादा मशहूर है, और उसका तज़किरा रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में भी किया। व इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की जो तामीर की, उसकी बुनियादें उठाई। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब हमारी तरफ से इसको कबूल फरमा ले। इसमें भी हमारे लिए ये सबक है कि जो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मौजूद है, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तमीर काबा किया, इतना बड़ा प्लेटफार्म कायनात में और कोई नहीं है, वो कायम करके भी अल्लाह ताला के हुजूर इतराए नहीं, फख्र नहीं, सिर्फ यही अर्ज किया कि मौला हमारी तरफ से कबूल फरमा ले। इसमें कोई आज हज्जे बैतुल्लाह शरीफ करे या कोई और बड़े से बड़ा नेक काम करे,
اسے یہ نکتہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس نیک کام کا جو غرض ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہے. قبولیت پائے گا تو وہ نیک عمل قابل قبول ہے، اگر قبولیت نہیں پائے گا تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، اجتماعیت کا تصور جس خوبصورت انداز سے جو ہے وہ حج کے ایام میں ہمیں نظر آتا ہے وہ باقی ایام میں نظر نہیں آتا. ایک جیسے کپڑے، ایک جیسا حلیہ اور ایک ہی گھر کے گرد طواف، اور یہ جو پازیٹیو میسج جاتا ہے پوری دنیا میں اور اجتماعیت کا جو تصور جاتا ہے وہ حج کے ایام میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے. ماشاءاللہ، یہ حج بیت اللہ شریف کے موقع پر ایک عالمگیر اجتماع ہوتا ہے. جی، ایک خطے کے مسلمان نہیں ہوتے، دنیا بھر سے مسلمان وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. اللہ اکبر. رنگ و نسل مختلف ہوتا ہے لیکن وہاں پر وہ دکھائی ایک ہی دیتے ہیں. جو وحدت اسلامیہ کا تصور ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنا چاہیے اور اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا چاہیے. اجتماعیت کا مقصد تو پاور شو کرنا ہے، صحیح، مسلمانوں کی عظمت اور شان دکھانا ہوتا ہے. اللہ وہ الحمدللہ وہاں پہ اگرچہ کوئی آدمی جو ہے وہ گھر کے اندر کوئی مختلف لباس پہنتے ہیں، ہر علاقے کا لباس الگ الگ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایک ہی لباس میں سارے نظر آتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ اسلام کا تصور مساوات جو ہے وہ وہاں پر حج کے موقع پہ نظر آتا ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ کتنی اہم بات ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو زیادہ جو ہے وہ بااثر کوئی شخصیت ہوتی یا کوئی زیادہ پیسے والا ہوتا تو وہ اپنا لباس اس حساب سے پہنتا. تو وہ جو ایک تصور اجتماعیت کا ہے، اجتماعیت کا تصور اور مساوات کا، برابری کا تصور ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں جو اپ ہوتا وہ اپ ہی ہوتا چلا جاتا. اس کے لیے کوئی ایسی جگہ نہ ہوتی جہاں پر اس کو بھی لوگوں کے ساتھ برابر آنا پڑتا. حتیٰ کہ خوشبو نہیں لگا سکتے. ہاں، خوشبو نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں بھی تو اقسام ہے نا. کوئی یہ جتنی چیزیں ہیں مطلب وہاں کے حج کے مناسک کی ادائیگی کے دوران دیکھا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہدایات اور تعلیمات ہیں، اس کے نتیجے میں جو مساوات کا تصور ہے وہ کتنا بہت بڑا تصور ہے. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ زبان کوئی بھی بولتے رہے، ادھر سارے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کلمہ ساری بول رہے ہیں. خواہ کوئی مطلب ہے اردو زبان والا، انگلش والا، عربی فارسی والا، جہاں کہیں سے بھی کوئی گئے، سارے ایک ہی زبان میں رب تعالیٰ کے حضور حاضری پیش کر رہے ہیں. بار بار حاضر ہیں مولا، بار بار حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اتنی ان کی ساری عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی مبارک اجتماع اور عالمگیر اجتماع ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے عالمگیر پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو ہم وہاں پر حج بیت اللہ شریف کے لیے جائیں اور جو وہاں سے ہمیں حج بیت اللہ شریف کے مناسک کی ادائیگی، روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی برکات نصیب ہوتی ہیں، وہ واپس آ کر ہمیں معاشرے میں آگے فیض تقسیم کرنا چاہیے. لوگوں کو وہ رویہ دینا چاہیے جو وہاں پہ رویے ہونے چاہیے. وہاں پہ مطلب صبر و تحمل سے حجاج کرام کو رہنا چاہیے، عاجزی انکساری سے رہنا چاہیے. وہاں پر ڈسپلن اس کی پابندی کرنی چاہیے. پوری دنیا سے لوگ ہیں، بین الاقوامی اجتماع ہے، وہاں چاہیے کہ اچھی خصلتیں اور اچھی چیزیں سیکھ کے آئیں اور واپس اپنے گھروں میں آ کے لوگوں کو اچھے رویے، اچھے اخلاق و آداب سکھانے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. تاکہ جو اجتماعیت سے ایک پازیٹیو میسج ہے وہ اپنے اپنے گاؤں میں، گھروں میں، علاقوں میں آ کر، اپنے ملک میں آ کر وہ شیئر کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ تمام جو مناسک ہیں تقریباً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیارے اور مقبول بندوں کی جو ہے وہ سنت ہے، ان کا عمل ہے. اسی کو دیکھ لیا جائے کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اور پھر زمزم کا نکلنا، اور اتنی تیزی سے نکلنا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ زمزم رک جا. تو کہا جاتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ نہ فرماتی اس ٹائم پہ تو پوری دنیا جو ہے وہ اس زمزم سے بھر جاتی. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں، ایک تو یہ چیز ہے کہ وہاں پر جو مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے جو محبوب اور مقرب آدمی ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، بارگاہ خداوندی میں مقبول و مقرب ہیں،
ان کی اداؤں کو آج بھی اپنایا جا رہا ہے۔ اللہ زندہ کر دیا نا، ہاں زندہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں جو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، اذکرکم کے تحت یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی محبت اور اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ گم تھے، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زندہ کر دیا کہ آج صدیاں بیت گئی، زمانہ گزر گیا، لیکن ان کی اداؤں کو آج بھی اسی طرح یاد اور زندہ رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی عظمت و شان لوگوں کے سامنے آشکارا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صفا مروہ جو ہے یہ سعی کرنا آج بھی سنت ہے، جو لوگ جاتے ہیں ظاہر وہ سعی کرنی ہے، لیکن یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی ہے، دیکھنے میں پہاڑی ہے اللہ کی نشانیوں میں نشانی، اور جسے اللہ اپنی نشانی قرار دے دے، یہ اپنی نشانی، یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ صفا مروہ کو بھی نشانی قرار دیا، مقام ابراہیم نشانی ہے، بیت اللہ شریف نشانی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم بھی لگ جائیں وہ جگہ بھی نشانیاں بن جائیں، جو قربانیاں ہیں ان کو بھی قرآن نے نشانیاں قرار دیا، ان کے یہ سارے جو مناسک اور یہ ارکان ہیں ان کے اندر اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی، اور یہ ساتھ سبق یہ دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر اور نشانیوں کی تعظیم بجا لائے گا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اندر سے متقی پرہیزگار وہی ہوگا، ظاہری طور پر تو کوئی تقوی شو کر سکتا ہے لیکن باطنی تقوی جو حقیقی تقوی ہے وہ صرف ان خوش نصیب لوگوں کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے پیاروں سے پیار کریں، ان کی اداؤں کو اسی خلوص اور محبت کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے برکات بھی ہیں، امت کے لیے اس میں سبق بھی ہے۔ میں مثال دینا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے درمیان جو بات چیت ہوئی باپ اور بیٹے کی، وہ بات چیت تو آج یاد نہ رہی، جو فدیے کے طور پہ دمبا آیا وہ دمبا سب کو یاد رہا، اگرچہ قربانی کرنا جو صاحب نصاب آدمی ہے اس پر واجب ہے شریعت محمدیہ میں، لیکن جو ایک کنسپٹ ہے تصور ہے قربانی کا، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے پوچھا تھا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں آپ کو دیکھتا ہوں خواب میں، آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب بیٹے نے کیا جواب دیا تھا، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزریں، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں پہ پائیں گے۔ آج جو والدین اور اولاد ہیں آپس میں ان کا تعلق ہے کہ جو اولاد کو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اس کا کتنا بڑا سبق ہے، جس پہ شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال تو حیران ہی رہ گئے، کہنے لگے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی پتہ ہی نہیں چلا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا آج حجاج کرام وہاں پہ جو جاتے ہیں خوش نصیب، وہاں سے ایک پیغام اور میسج لے کر آئیں، اس مقدس بارگاہ کے جو تاریخی حوالے ہیں، جو شاعر اللہ ہیں، وہاں تو نہ جانے قدم قدم پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک قدم لگا، اور کتنی برکتوں رحمتوں والی جگہ ہے۔ اور اس شہر کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی للذی ببکۃ مبارکہ، میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، یہ تو مبارک اللہ نے فرمایا نا، اتنی برکتوں والا یہ شہر جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور علیہ السلام کے ظہری زندگی مبارک کے 53 سال گزرے جس شہر مکہ مکرمہ میں، وہاں کتنی برکتیں اور رحمتیں۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ جو ہے وہ خود مصروفیت کی وجہ سے نہیں جاتے تو وہ کسی کو جو حج کروا دیتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں میں بات تو کر رہا تھا نا کہ حج کے فلسفے کی اور حج کے مقاصد کی، تو آپ نے جو سوال کیا اس میں پھر یہ ہے کہ جو لوگ جا نہیں سکتے کسی عذر کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، وہاں جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو حج بدل کروا دیں، اس لیے کہ ان کو جانے کی استطاعت نہیں ہے۔
مرض ایسی ہے یا کوئی اور دقت ایسی ہے جس وجہ سے جا نہیں سکتے تو ان کے لیے اجازت ہوتی ہے. تو جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے پوچھا اپنے والد گرامی کے بارے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس پر قرض ہوتا تو ادا کرتی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں میں کرتی. آپ نے فرمایا اس پر حج تھا تو وہ آپ حج اس کی طرف سے کریں. اس سے کیا جا سکتا اور کرنا چاہیے. جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور کیے کریں تاکہ وہ فریضہ اور اس کی برکات نصیب ہو جائیں. صحیح. باقی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ساری عبادات میں جو اصل مقصد ہے وہ تو اخلاص، تقوی، پرہیزگاری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ زاد راہ بنا لو. زاد راہ کیا ہے؟ کامیابی کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین زاد راہ تو تقوی ہے. سبحان اللہ. باقی آپ نے جہاز کا ٹکٹ لینا ہے، آپ نے کھانے پینے کا ہوٹل بک کرنے ہیں، احرام، باقی چیزیں ہیں جو آپ نے سارا زاد راہ کے طور پہ اپنے ساتھ سارا سامان تیار کرنا ہے. لیکن حجاج کرام کو چاہیے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. تقوی کی دولتی لے کر جائیں، تقوی کی دولتی لے کر پلٹیں اور حج مبرور ہو. حج مبرور کی جزا حدیث پاک میں آتی ہے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کی جزا جنت ہے. ٹھیک ہے. اور حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے؟ اس میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ حج کر کے آئے تو پھر مثبت تبدیلی لے کے آئے. جو پہلے اگر احکام شرع میں کوتاہی برتا تھا تو اب شریعت کی پابندی، نماز کی پابندی کرتا ہے. اس کی حالت بتاتی ہو کہ اب معاملات اس کے ٹھیک ہو گئے، لہذا اس کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ فرما رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ہاں فضیلت کی اگر کوئی بنیاد اور وجہ ہے تو وہ تقوی ہے. اور اس کے فوراً بعد دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ابن غلام ہیں لیکن کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاتے ہیں. پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ صرف باتیں کر لیتے ہیں، پریکٹیکلی اس طرح سے عمل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم جو ہے، جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایک تو اس حوالے سے فرمائیے گا، اور دوسرا جو اقوام عالم کو جانے والا میسیج ہے حج کے ایام میں اور ان ایام میں، اور جب وہ صدا بلند ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک اور ایک گھر کے گرد طواف ہوتا ہے، تو وہ جو میسیج ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کتنی ضرورت. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عبادات تو جاری ہیں لیکن عبادات کے اندر جو روح ہے نا، اخلاص، جو خلوص، جو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار، جس بنیاد پہ انسان کو سنورنا چاہیے اس کی کمی ہوتی ہے. اس اخلاص کے فقدان کی وجہ سے ہمارے اعمال وہ برکات ہمیں نہیں دیتے، نہ معاشرے کو ملتی ہیں جو خلوص کے ساتھ کی جانے والی عبادات کی برکتیں ہوتی ہیں. ریاکاری، نمود و نمائش کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہے وہ باطل اور ضائع قرار پا جاتے ہیں. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کیا پیارے حبیب علیہ السلام آپ یہ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کے لیے ہے. جب آدمی کے شب و روز کے معمولات رضائے خدا بندی کے لیے ہو جاتے ہیں نا، وہ شرف قبولیت بھی پاتے ہیں، وہ برکات رکھتے ہیں. آج ہمارے رویے ظاہری طور پہ بات تو ہم کر لیتے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں باتیں تو ہم کر لیتے ہیں تو، لیکن بات کرنے کے ساتھ ہمارا اپنا عمل جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، ہمارا کردار اور ہوتا ہے. اس وجہ سے ضروری ہے نا کہ اپنا قول، اپنا عمل جو ہے اس کے اندر مطابقت پائی جائے. قول اور فعل میں تضاد ہے. ہاں، قول اور فعل میں تضاد کی وجہ سے وہ برکتیں ہمیں نہیں مل رہی. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں وہاں پر جو سبق دیا جاتا ہے اتحاد کا، وحدت کا، مساوات کا، عاجزی اور انکساری کا، جس قدر وہاں پہ صبر و تحمل کا ہے. حج کے موقع پر حج کے اجتماع میں اتنی حج کو جہاد قرار گیا اور اس مشقت اور جد و جہد میں لمحہ بلمحہ مشکلات ہیں. ان مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانا، یہ ایک روحانی تزکیہ ہے، ایک
اندر سے پاکیزگی ہے. اس جو لبیک کا ہم نعرہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے حجاج کرام کا، وہ جس حاضری اور حضوری کا بندہ عہد و قرار کرتا ہے وہ واپس آ کر بھی برقرار رہنا چاہیے. وہ بار بار کہنا اے میرے رب میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر میں حاضر، اس حاضری اور حضوری کی جو افادیت ہے وہ ہمیں معاشرے میں واپس آ کر بھی حجاج کرام سے نظر آنی چاہیے. اور جو لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ مبارک ایام جو عشرہ ذوالحج شریف ہے، اس کے ایام سال بھر کے دنوں سے افضل ترین ایام ہیں. ان کے اندر کی جانے والی نیکی جو ہے باقی دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے کہیں درجے زیادہ بہتر ہے. لہذا ذکر خدا زیادہ کیا جائے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا جائے، عبادات میں بہتری لائی جائے اور تلاوت قرآن مجید، نماز کی پابندی کی جائے. اس کے ساتھ جب قربانی کا جو عمل ہے وہ بھی اخلاص للہ سے کیا جائے.